बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आने वाले चंद दिनों में क्या होने वाला है, क्या खबरें फैलाई जा रही हैं, किस तरीके से दी जा रही हैं, क्या खबरें फीड की जा रही हैं, उनका मकसद क्या है, सारी सूरत हाल आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब ज़रा मुकाबला थोड़ा सा सख्त है और अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई से 3 अगस्त तक 30 दिन और उसके बाद मजीद कोई 10 दिन होंगे। 40 दिन का खेल बाकी है टोटल। और इस 40 दिनों में इस इम्पोर्टेड सरकार ने अपनी इनिंग्स जो इनको मिली थी वो इन्होंने पूरी करने के बाद वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। और ये 14 महीनों में पाकिस्तान को किस कदर बर्बाद करके गए, किस कदर तबाहाल करके गए, और अभी भी ये चाहते हैं कि इनको दोबारा से मुंतखब करवाया जाए, बगैर वोट के, बगैर इलेक्शन के, बगैर जमहूरियत के इख्तिदार इनके हाथ में सुपुर्द कर दिया जाए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का और दीगर हमारी जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, उनका अब ये इम्तहान है कि वो किस तरफ खड़े हैं और किस तरफ जाएंगे। वो इनके दस्तो बाजू बनेंगे दोबारा इनको इख्तिदार दिलाने के लिए, या फिर वो रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे, अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ इंतखाबात धांधली से पाक देंगे, या फिर वो मरियम साहिबा की ख्वाहिशात और नवाज शरीफ साहब के अहकामात की पैरवी करते हुए उन पर अमल दरामद करते रहेंगे और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मुआशरत को और पाकिस्तान की सहाफ़त को और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दाव पर लगाते रहेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तहान है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, हज भी मुकम्मल हो चुका और तमाम आज़मीन हज जो हैं वो हुजाज कराम बन चुके हैं और हुजाज कराम अपने अपने वतन को वापस लौटना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में भी पहले ही दिन 3 फ्लाइट्स जो हैं वो वापस पाकिस्तान पहुंची हैं हुजाज कराम को लेके, और इस तरीके से ये एक सिलसिला शुरू हो गया। और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हज के मौके पे कोई बहुत बड़ा हादसा, बल्कि छोटा हादसा भी पेश नहीं आया, वरना माजी बईद में ऐसे हादसा होते रहते हैं। बहरहाल ये एक खबर आपसे शेयर करूं कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। और मैं भी तकरीबन 9-10 रोज़ के बाद आपके साथ मुखातिब हूँ, वीडियो लिंक के ज़रिए। ऑडियो पे मैं था तो इस दौरान आप लोग मुझसे पूछते रहे, खैरियत दरियाफ्त करते रहे, आप सब लोगों का शुक्रिया। और कुछ लोग तशवीश में भी मुब्तला थे, तो उन सब अपने नाजरीन को, अपने फॉलोअर्स को ये मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके साथ ये रब्ता रहेगा, खा वो ऑडियो के ज़रिए हो या वीडियो के ज़रिए हो। ये एतमाद का ताल्लुक़ है वो बरकरार रहेगा। और दुआ करते रहिए पाकिस्तान के लिए और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और ख़ास तौर पे दुआ ये भी करें कि जो हमारे ताकतवर लोग हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अल्लाह ताला इनको भी सही फैसला करने की तौफीक दे, सही फैसला करने की तौफीक दे, ताकि पाकिस्तान की भलाई हो, पाकिस्तान के अवाम की भलाई हो। उसकी रीज़न है कि इसके अलावा कोई और है नहीं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गो के उनका पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं है, आईनी तौर पे उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, यहाँ पे जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उनका रोल बनता है और वो रोल उनके पास है। और उसमें बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे जो थोड़े दिले पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी बहुत है। थोड़े दिले पॉलिटिशियंस भी और थोड़े दिले दानिश्वर भी, उनका भी एक रोल है। क्योंकि जब तक उनको सही बात नहीं बताई जाएगी, सच बात नहीं बताई जाएगी और उनको गलत जहाँ पे हैं उनको नहीं बताया जाएगा कि आप यहाँ गलत हैं और यहाँ सही हैं, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी डोमेन नहीं है, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। खुशामदाना चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है जी कि दुनिया भर में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, नजर आतश किया गया, नौजुबिल्लाह। और ये एक तकलीफ दह बात है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनके लिए। और ये एक अल्लाह ताला की पाक बाबरकत किताब है, तमाम मज़हब इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन बाज़ जो हैं वो ज़हनी मरीज़ हैं
اور ذہنی مریض اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، اور اس میں زیادہ خطرناک بات اس وقت ہوتی ہے جب وہاں کی کوئی حکومت بھی اس میں شریک ہو۔ بہرحال اس پہ شدید ترین احتجاج کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔ OIC کا اجلاس بھی ہو چکا ہے اور اس میں بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات خاص طور پہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے حرکت برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور کریڈٹ میں اگین کہوں گا، کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب اور طیب اردوان صاحب اور MBS محمد بن سلمان۔ ان ملکوں کو بہت زیادہ جاتا ہے، قطر کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور اب اس میں ایک جاندار آواز کے طور پہ بتائی جاتی ہے۔ جو اجلاس ہوا OIC کا، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ عید الاضحیٰ پر سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا مکروہ فعل کیا گیا، اور اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس سعودی عرب میں ہوا، اور اس میں بے حرمتی کے بعد پیدا شدہ صورتحال پہ اور رد عمل اقدامات کا جائزہ لیا گیا، اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہر نے اجلاس سے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ بدقسمتی سے عید الاضحیٰ پر سویڈن کی مرکزی مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کا گھناؤنا فعل کیا گیا۔ قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی اسلاموفوبیا کے معمولی واقعات نہیں ہیں، اور عالمی برادری بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کو یقینی بنائے، اور بین الاقوامی قانون مذہبی منافرت کی کسی بھی وکالت کو واضح طور پر ممنوع قرار دیتا ہے۔ تو یہ ایک شدید رد عمل، اور اس پہ میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس ایشو کو۔ اب حکومتیں جو ہیں وہ خود انوالو ہوئی ہیں، تو توقع کی جانی چاہیے، کیونکہ پاکستان جو دین اسلام ہے ہمارا، وہ تو پوری دنیا کے لیے، ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کا ہم احترام کریں گے، تمام انبیاء کا ہم نے احترام کرنا ہے، اور اس لیے بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ۔ دوسری جانب فرانس میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور ایک نوجوان پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک نوجوان کے مرے جانے سے تقریباً 5 روز ہو گئے، وہاں پہ زندگی مفلوج ہے، بہت زیادہ ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں، اور 2000 سے زیادہ تقریباً 2500 گاڑیاں جو ہیں اس وقت جلائی جا چکی ہیں، اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے املاک کو۔ تو وہاں پہ بھی اب صورتحال یہ ہے کہ رات کو وہاں پہ نیٹ جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا، اس کو بین کرنا پڑا ہے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہے، لوگ زندہ موجود ہیں اور وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ فرانس کی جو خبر ہے انٹرنیٹ بند ہونے کی، یہ خبر پاکستان میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کروائی گئی ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ کروائی گئی۔ کس نے کروائی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس طرح کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ فرانس کی خبر ہے، فرانس کا ایک خاص پس منظر ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر وہاں پہ انٹرنیٹ وہ بند کروا رہے ہیں تو پاکستان کے میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کمپیئر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں سب جگہ ہوتا ہے، تو 9 میں اگر ہم نے 5 دن انٹرنیٹ بند کیا تو کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور خبر چلوائی گئی، اور وہ تھی برازیل کے صدر کو 2030 تک نااہل قرار دے دیا گیا، بین کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کروائی گئی، اور کس نے کروائی یہ دلچسپ چیز ہے۔ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگین اس طرح کی خبروں سے کوئی بیانیہ نہیں بنتا ہوتا۔ پاکستان کے حالات بالکل مختلف نوعیت کے ہیں، پاکستان کے عوام کسی اور موڈ میں نظر آ رہے ہیں، تو ان کو اس طرح کی خبریں فیڈ کروا کے تمام ٹی وی چینلز کو کہنا کہ جناب اس کو ضرور اس کا ڈھول پیٹیں اور بھرپور طریقے سے چلائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے حالات پاکستان کے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے وہ اس کا طریقہ موجود ہے، اور اسی کو روکنے کے لیے یہ جو جتن کیے جا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال معاملات جو ہیں وہ اسی طرف ہر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے
MSNBC کو. مہدی حسن اس کے تھے پروگرام اینکر تھے جی, اور وہ کافی دھڑلے دھار انٹرویو تھا, اور اس میں عمران خان صاحب نے خاص طور پہ 2-3 سوال ان سے پوچھے گئے. ایک تو انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کے بارے میں تو بتایا, اور دوسرا انہوں نے ایک بہت دلچسپ بلکہ امپورٹنٹ بات کی ہے. نمبر 1, سائفر والے معاملے میں وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اس طریقے سے سائفر آیا, اور سائفر میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جناب تحریک عدم اعتماد میں اگر عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا گیا تو پھر تو آپ کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ پہنچایا جائے گا, اور اگر نہ کیا تو پھر اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کو بھگتنا پڑیں گے, اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد آ جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ اگلا کوشچن ہے کہ یہ ساری باتیں امریکہ کو کون بتا رہا تھا, اور ظاہر ہے جی وہ جو بتانے والے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں, اور ان کے علاوہ کون بتانے والا تھا, وہ شکایتیں لگا رہے تھے ادھر اور غلط فیڈ کر رہے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے غلط فیڈ کر رہے تھے صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اپنے ٹینیور کو بڑھانے کے لیے, اپنی ایکسٹینشن کے لیے. دوسری بات, عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے جب جرنلسٹوں کے بارے میں پوچھا کہ جناب آپ کے دور میں بھی تو یہی ہوتا تھا, جرنلسٹ گرفتار کیے جاتے تھے, حامد میر صاحب کو بین کیا گیا اور باقی لوگوں کو. تو حامد میر صاحب کو تو پتہ ہی ہے بین کیوں کیا گیا تھا, ان کا فیض حمید صاحب سے پھڈا ہوا تھا, فیض حمید صاحب نے ان کو بین کروا دیا تھا. اور جیسے کہ وہ تو صرف ایک حامد میر صاحب تھے, اس وقت بین ہوا تھا. تو اس وقت کیا ہے, اس وقت تو سچویشن ہی ڈیفرنٹ ہے. اس وقت تو مالکان کو بلایا جاتا ہے چائے کا کہہ کے, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ان کی بے عزتی کی گئی وہ ہمارے سامنے نیوز مینیجرز کی, اور ان کی جس طریقے سے ایک کیا گیا. تو بہرحال عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کمپیئر نہیں کی جا سکتی. ایک انہوں نے کہا کہ مطیع اللہ جان بالکل جب ان کے علم میں آیا کہ مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا تو فوری طور پہ انہوں نے انٹروین کیا اور وہ واپس ان کو رہا کروایا گیا اور چھوڑا گیا. ظاہر ہے مطیع اللہ جان بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے. اور اسی طریقے سے ایک اور بات انہوں نے عمران خان صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں بظاہر گورنمنٹ بنتی ہے, پرائم منسٹر ہوتے ہیں جی, چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ اصل اختیار وہ ہوتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور آرمی چیف کے پاس. تو لہٰذا پرائم منسٹر کچھ فیصلے کرتا ہے, آرمی چیف اس کو ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کا, یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, خواتین گرفتار ہیں, پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, پارٹی لیڈرشپ اندر ہے, گرفتار ہے, جیلوں میں ہے. اور جرنلسٹ شہید ارشد شریف کا ذکر کیا, عمران ریاض خان کا ذکر کیا, اور پھر باقی 4-5 جرنلسٹ جس میں ہم بھی شامل ہیں, میں ہوں, ریاض سعید خان ہیں, ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں, شاہین سبائی صاحب ہیں, کہ وہ ملک ہارون رشید صاحب کا مسئلہ ہے, وہ بھی اس وقت ان کو بھی پولیٹیکل ٹاک شو سے روک دیا گیا ہے, عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, یہ سارے لوگ جو سمیع ابراہیم صاحب ہیں. تو اتنی بدترین صورتحال پہلے کبھی بھی نہیں تھی جتنی اس وقت چل رہی ہے. بہرحال یہ ساری کی ساری سچویشن میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. اور اب ہونا کیا ہے, ہونا یہ عمران خان صاحب تو ہر طریقے سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو سپیس نہیں دی جا رہی, ان کو سپیس ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی. اور جو لائک مائنڈڈ ہمارے دانشور ہیں انہوں نے یہ کمپین ابھی سے کل سے لانچ شروع کر دی ہے, کیونکہ چھٹیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں, اور وہ انہوں نے لانچ کر دی ہے. نئی میڈیا کمپین ہے, نیا نیریٹو ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایسی ایسی چیزیں آنے والی ہیں کہ ہو چادر طبق روشن ہو جائیں گے. اس سے پرویز خٹک صاحب ایک آخری, ابھی پرویز خٹک صاحب سے بہت دنوں سے چل رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب پہ کام ہو رہا ہے, اور پرویز خٹک صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا اپنے کچھ لوگ اکٹھے کر لیں تو آپ کو ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنوا دیں گے. تو پرویز خٹک صاحب نے ابھی پہلا سپیلی کیا ہے تو اس کا شدید رد عمل آیا, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا سخت ترین جواب دیا ہے. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے ایسا کوئی چیز موجود نہیں تھی, تو اگر یہ بات تھی
تو پرویز خٹک صاحب کو چاہیے تھا کہ 9 مئی کے فوراً بعد یا 9 مئی سے پہلے ہی، اگر ان کے علم میں تھا کہ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے تو پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ 9 مئی سے پہلے ہی پارٹی سے الگ ہو جاتے اور پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے کہ جناب میں اس لیے الگ ہو رہا ہوں اور نئی پارٹی بنانے کے چکر میں ہوں۔ تو بہرحال یہ چیزیں پرویز خٹک صاحب بھی میرا خیال ہے کہ ضائع ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو آفرز کی جا رہی ہیں، چودھری شجاعت صاحب، چودھری وجاہت ان کے بھائی، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرے ان کے بیٹے بھی، چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے، انہوں نے کل یکے بعد دیگرے 2 ملاقاتیں کی، کاف لیگ کو یکجا کرنے کی بات کی، بھرپور کردار ادا کرنے کی بات کی، سب کچھ کیا، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اور اب ان کو کیا مل سکتا ہے؟ ان کی جو چار دیواری، خواتین کی بے حرمتی، خواتین پہ مقدمات، گھریلو خواتین پہ مقدمات، سب کچھ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ایک نئی طرح کی طاقت اور فرعونیت اور جو آئی ہوئی ہے، شدادیت آئی ہوئی ہے، اس طرح کے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ ملک، جو 25 کروڑ کا جو ملک ہے، یہ اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہے۔ عوام میں شعور آ چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سیاسی قیادت کو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا سنبھلنا چاہیے۔ بہرحال جی، اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کا بھی، ان کو بھی لانچ کر دیا گیا، اور وہ لانچ ہونے سے پہلے ہی ٹھس ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں، یہ خواہشات ہیں، بہت پرانی خواہشات ہیں۔ مریم صاحبہ کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کا حکم ہے، دبئی میں بیٹھے ہیں وہ، نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو گرین سگنل ملے اور وہ پاکستان کی طرف آئیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ وہ پاکستان کا رخ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔